बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कुदसिया मुमताज़। वेलकम टू अ पॉलिटिकल लाउंज। नाज़रीन, खान साहब की फ़ाइनल कॉल पे अवाम बाहर निकल चुकी है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग खान साहब की कॉल पे इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। कंटेनर्स लगाए जा चुके हैं, रास्ते बंद किए जा चुके हैं, पूरा मुल्क जैम पैक है। क्योंकि हम देखते हैं कि हर बार ही होता है, हर बार अवाम खान साहब की कॉल पे बाहर भी निकलती है और उसी जोशो जज्बे से निकलती है। इस बार भी अवाम निकली है। अब देखना ये है कि ये फाइनल कॉल कहाँ तक पहुँचती है और इसका नतीजा क्या निकलता है। पीटीआई के 3 बड़े मुतालबात हैं इस फाइनल कॉल के हवाले से। एक, खान साहब समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई जो बेकसूर जेलों में है, और दूसरा 26वीं आईनी तरमीम को वापस लेना, और तीसरा जो है वो मैंडेट की वापसी। बज़ाहिर ये बड़े मुनासिब और जायज़ मुतालबात हैं, लेकिन बात यह है कि सारा झगड़ा ही इसका है। अगर मैंडेट की वापसी ही हो जाती है तो फिर बाकी दोनों मुतालबात जो हैं वो सानवी हैसियत इख्तियार कर लेते हैं। अब क्या ये मुतालबात ऐसे हैं कि फ़ाइनल कॉल जो दे दी गई है और जिस पर अवाम ने हमेशा की तरह लब्बैक कहा है, मैं अवाम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, पीटीआई के कारकुन या तहरीक इंसाफ के लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। उसकी वजह ये है कि जब किसी कौम का मैंडेट इतनी बड़ी तादाद में चोरी हो तो फिर वो किसी एक पार्टी की बात नहीं रह जाती, वो पूरी कौम का मामला और पूरी कौम का मसला बनता है। जब आइन पे शब खून मारा जाए तो वो किसी एक पार्टी की या किसी एक पॉलिटिकल विंग की बात नहीं होती है, ये पूरी कौम के वक़ार का, उसके आइनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मसला होता है। और जब अदालतों पर शब खून मारकर उन्हें मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में कर लिया जाता है, तो फिर ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का, तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का या मेरा या आपका मसला नहीं होता, ये पूरी कौम का मसला होता है। तो अवाम की जो इतनी बड़ी तादाद, जब आप ये कह लें कि मोर देन 90% ऑफ पब्लिक अगर किसी शख्स के साथ खड़ी होती है, तो फिर उसको अवाम ही कहते हैं, फिर हम उसको पीटीआई या तहरीक इंसाफ नहीं कहते। तो मैं इसलिए बार-बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी कि अवाम खान साहब की कॉल पर बाहर निकल आई है। अब ये डू और डाई वाला मामला है, और लोगों के मूड से ऐसा लग रहा है कि ये डू और डाई वाला मामला ही है और अवाम इसको उतनी ही संजीदगी से ले रही है, जितनी संजीदगी से दूसरी तरफ के लोग ले रहे हैं। हमारे साथ सेनेटर तारिक चौधरी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये सिचुएशन सारी आपके सामने भी है हाँ, और हम देख रहे हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। फाइनल कॉल का मतलब, जब खान साहब जो कि एक रिकॉर्ड रखते हैं अपना कन्विक्शन के हवाले से, जब फाइनल कॉल की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है फाइनल कॉल, और उनके लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आती है कि इसके आगे शायद अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। तो क्या ये सिर्फ हमारे लिए फाइनल कॉल है या हुकूमत के लिए, उनके हैंडलर्स के लिए और बाकी लोगों के लिए? आप अभी अपने जो आपने इफ्तिताई कलमात कहे उसमें आपने जिक्र किया कि ये सारी कौम का इशू है, बिल्कुल। ये पीटीआई का इशू नहीं है। बाकी रह गई बात कि ये अब फाइनल कॉल दे दी गई है। ये जी। कल भी हमने बात की थी कि कॉल फाइनल है, हुँ। लेकिन ये कहानी कोई 1 दिन 2 दिन 4 दिन की नहीं है। जी। ये जिन दिनों में इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहे थे, हुँ। उस वक्त भी उनको ये मशवरा दिया गया था हुँ। कि आप देखिए, लाहौर है और इस्लामाबाद है, हुँ। तो इनको लाहौर और इस्लामाबाद के 4-6 रास्ते हैं, बस, रास्ते हैं, बिल्कुल। ज्यादा तो नहीं है। जिसको गवर्नमेंट सील कर देती है। तो अगर आप ये 4-6 रास्ते जो हैं उनको ब्लॉक कर दें हुँ। और कहें कि हमने जी पहिया जाम करना है, हुँ। हमारी कॉल है पहिया जाम करना है और शटर डाउन करना है, हुँ। और उसके बाद आप लोगों को कॉल दें कि वो लाहौर की तरफ चल पड़े और इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े, हुँ। तो वो खुद यानी शटर डाउन भी हो जाएगा, लॉकडाउन भी हो जाएगा। 2 दिन 4 दिन ऐसी हालत होगी कि कोई गाड़ी नहीं निकल सकेगी, कोई मोटरसाइकिल नहीं निकल सकेगा, जो रास्ता ही बंद है। फिर दो खान चार साहब ने ये मशवरा तो क्यों नहीं कितने माना? दिन, हुँ। तो वो खान साहब उस वक्त अभी इसके लिए तैयार नहीं थे। तैयार नहीं थे। वो समझते थे कि ये अभी, थोड़ा टाइम बहरहाल वो लगेगा। नहीं माना है, ये हुँ। मशवरा नहीं माना, उनको दिया गया, नहीं माना। हुँ। अब जब ये कॉल आई है तो इमरान ने ये नहीं कहा कि पहिया जाम कर दो, ना उसने कहा शटर डाउन कर दो। लेकिन वो दोनों हो गया। मतलब उसका यही था कि आप निकले निकले। और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए निकले। ये आप बिल्कुल। याद रखें कि या जो उसने ये कहा कि आप
فلاں جگہ پہنچے، یہ نہیں کہا فلاں جگہ پہنچے، ٹھیک ہے، نہ اس نے کہا کہ فلاں وقت پہنچے، نہ اس نے کہا فلاں دن پہنچے، اس نے کہا جی پہنچے، اب ہم نے یہ برداشت نہیں کر سکتے، ہم صورتحال کو بدلنا چاہتے، اس نے کہا دے دی۔ اب جو کام وہ کرنا چاہ رہے تھے کہ شٹر ڈاؤن بھی ہو جائے، لاک ڈاؤن ہو جائے، پہیا جام ہو جائے، وہ انہوں نے خود کر دیا۔ یعنی پہلے یہ تھا کہ پبلک نے عوام کے کہنے پہ ان کے رستے بلاک کر دینے تھے، یہ نکل ہی نہ سکے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم خود اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں، محصور کر لیتے ہیں، یہ قلعے میں ہم نے محصور کر لیا تاکہ آپ یہ دیواریں توڑ کے نہ آ سکے ہماری طرف۔ تو یہ جب انہوں نے خود کر لیا تو اب پی ٹی آئی کو کوئی جلدی نہیں کرنی چاہیے، نہ ان کو جلدی کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ہم خود جانا چاہ رہے تھے نا اسلام آباد، تو ہم نہیں جا سک رہے۔ کیوں نہیں جا سک رہے؟ اس لیے کہ ہمارا ڈسٹنس جو ہے یہ کوئی 400 کلومیٹر کا ہے یا 350 کلومیٹر کا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے، لیکن میں ایک دن میں 30-32 کلومیٹر سے زیادہ نہیں کر سکتا، ہاں جی، اور پھر 3-4 دن اگر مسلسل چلنا پڑے تو نہیں ہو سکتا۔ 20 کلومیٹر تک تو میں کر سکتا ہوں ہر روز، تو پھر جانے میں کتنے دن لگ جائیں گے اگر میں پیدل نکلوں؟ تو گاڑی تو جا نہیں سکتی، بس جا نہیں رہی، تو کیسے جائیں؟ لہذا مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے، ہم نے تو وہاں اپنے پروگرام کے لیے جانا ہے، لیکن کوئی جلدی اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی 1-2 دن کا کہانی نہیں۔ باقی رہ گئے پی ٹی آئی کے ورکر اور پبلک اور عوام، ان کو بھی کوئی جلدی نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو کام کرنے کے لیے جانا ہے وہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ اب وہ آرام سے کوئی کل کو آئے گا، کوئی پرسوں کو آئے گا، کوئی 3 دن کے بعد آئے گا، یہ کتنے دن اس کو بند رکھیں گے؟ ان کی کتنی کیپیسٹی ہے؟ جس طرح ہمارے چلنے کی کیپیسٹی ہے کہ جی ہم 30 کلومیٹر، یہ کتنے دن اس کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ وہ تو چلے بند کر کے بیٹھ جائیں گے، ان کا بھی کچھ نہیں جاتا، لیکن پبلک جو لوگ نہیں شریک ہو رہے ہیں فائنل کال میں، جو اپنی شاپس کھولنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، نہیں وہ یہ ہوگا، کب تک بند ہو سکتا ہے؟ اب جو ہوگا نا وہ یہ ہو رہا ہے کہ اب فرض کرے اب کے پی کے لوگ چلے، وہ وہیں رک گئے، انہوں نے کہا جی اب ہم آرام کر کے کل چلیں۔ نہ ہوا بھی ہے یہ سوابی میں انہوں نے پڑاؤ کر دیا۔ اسی طرح جو لاہور سے یا دوسری جگہوں سے یا کراچی سے آ رہے ہیں، ان کو بھی کوئی جلدی نہیں ہے، کھانے پینے کی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لوگ رستے میں ان کی سب مدد کر رہے ہیں، لوگ خود پانی لا رہے ہیں، لوگ کھانا لا رہے ہیں، چنے لا رہے ہیں، کچھ لا رہے ہیں، تو عوام بھی ان کے ساتھ ہے اور ان کو جلدی بھی نہیں ہے۔ تو جب ان کو جلدی نہیں، مگر ان کو تو جلدی ہے، ان کے پاس تو وقت کا ایشو ہے، ان کے پاس تو گھڑیاں ٹک ٹک کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جب آپ کہتے ہیں جی ہم نکلنے لگے ہیں جی فلاں دن جلسہ کریں گے، تو ان کو فکر لگ جاتی ہے، یہ سارے اہتمام کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا، یہ پریشر ہے، بالکل، یہ دباؤ ہے، 2.5 سال سے یہ خوف ہے، مسلسل اسی پریکٹس میں ہے، یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے، لہذا کتنے دن نکال سکتے ہیں۔ تو یہ سچویشن اب اگر انہوں نے اپوزیشن یا پی ٹی آئی یا جن کا مینڈیٹ چوری ہو گیا ہے، وہ اگر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، کر لیا ہے انہوں نے کہ بھئی ہم نے 2 دن 4 دن 6 دن 10 دن مہینہ، جب تک یہ مطالبے مانے نہیں جاتے ہم ہیں، واپس نہیں جائیں گے، تو اب وہ پہلے تو انہوں نے خود بند کیا ہوا ہے، اب وہ جو پبلک آ رہی ہے، یہ جو انہوں نے رکاوٹیں لگائی، اب وہ رکاوٹیں اٹھانے ہی نہیں دیں گے، ان کو بند کرنے کی بجائے اب تو صرف وہ رکاوٹیں فیسیلیٹیٹ کر دیا نا، فیسیلیٹیٹ کر دیا، لہٰذا اب لاہور بھی بند اور اسلام آباد بھی بند، باقی شہروں کو بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہی 2 شہر ہیں جو ساری فساد کی جڑ ہے، بالکل یہی پہ فساد ہے سارا، یعنی صوبائی حکومت ہو، مرکزی حکومت ہو اور ان کے مددگار ہوں، صورتکار ہوں، تو یہ سارا یہ فائنل کال اگر 8 فروری کے الیکشن کے بعد دے دی جاتی تو مناسب تھا، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہی وقت مناسب ہے؟ کیونکہ لوگ اس وقت چارج بھی تھے، غصے میں بھی تھے، لیکن وہ وقت تو گزر چکا ہے نا، اب ہم لکیر کو پیٹیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن ایک رائے تو دی جا سکتی ہے، ہاں رائے تو ہم دے سکتے ہیں، لیکن وہ بعد از وقتی ہے نا، اب ہو نہیں سکتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہر چیز کا جو ہے نا مناسب وقت آ جاتا ہے، اس وقت ابھی یہ بھی اتنے خوف زدہ نہیں تھے، ان کی قلعی بھی جو ہے نا ابھی پوری نہیں کھلی تھی، تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ قلعی کھلی ہے اور لوگوں کے اوپر، پبلک کے اوپر اور پریشر آیا ہے، وہ اور زیادہ یعنی جو ناانصافی ہے ان کے نیچے اور پسے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وقت نہیں ہوا تھا، یہ ترمیم نہیں ہوئی تھی، یہ عدالتوں کے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا، عمران کے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا جس کو وہ اب بھگت رہا ہے۔
تو یہ عمران کے ساتھ بھی ہو گیا، اس کو اب پتہ چلا کیا ہو رہا ہے، پھر ان کے اندر سے جو لوگ ٹوٹنے شروع ہوئے، ججوں نے احتجاج کیا، بیوروکریٹ نے کیا، تو یہ ساری چیزیں اس وقت نہیں ہوئی تھی. ہوں، وہ ان کے وہ حساب ٹوٹ ڈیولپمنٹ رہے ہو گئی ہیں، ہے. ہوں. ان کا غصہ بڑھ رہا ہے، ان کے حساب ٹوٹ رہے ہیں، ان کا غصہ بڑھ رہا ہے. تو یہ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ صورتحال بدل اچھا، رہی ہے. انٹرنیشنل میڈیا بھی ڈیفینیٹلی ہمیشہ ہی آبزرو کرتا ہے، اور اب ہاں، تو پوری طرح سے فوکس پاکستان کی طرف ہے. زلمے خلیل زاد نے زلمے خلیل زاد صاحب نے بھی ٹویٹ کر دی تھی کہ پاکستان پہ فوکس کریں، اور بڑی بیسٹ وشز انہوں نے آفر کی پاکستان کے لوگوں کو. تو یہ ایک پریشر ہے. پھر وہ بیلاروس کا وفد جو آ رہا تھا ڈیلیگیشن، وہ بھی آبزرو کرے گا کہ پورا ملک جو ہے وہ جیم پیک ہے. تو وہ کس لیے ہے؟ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس لیے ہے، تو پھر ان کو ظاہر ہے دنیا تو آپ کا میڈیا نہیں دیکھتی، اسے پتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. یہ پریشر گورنمنٹ کے اوپر کس حد تک ہے؟ نہیں یہ تو پریشر دیکھیں نا، فروری کے الیکشن کے بعد، فروری کے الیکشن کے بعد جو یعنی انٹرنیشنل پریشر ہے، اس کے بعد وہ بڑھنا شروع ہوا ہے. وہ اتنا بڑھ گیا کہ جناب کانگریس کا یعنی ٹو تھرڈ کیا ایبسولوٹ میجارٹی کر رہی ہے. یو این او کا اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے، کینیڈا قراردادیں پیش کر ہیومن رہے رائٹس ہیں. وائلیشن اتنی زیادہ کی ہیں ہاں، کہ مطلب اس کو کسی بھی طرح آپ اس کی جسٹیفیکیشن دے ہی نہیں سکتے. بریٹن سے آ رہا ہے، ساری جگہ سے وہ پریشر آ رہا ہے نا، اور سعودیہ وغیرہ ہر جگہ سے پریشر آ رہا ہے. اچھا، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ جس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ڈفرز ہیں، کہ ان کو شاید اندازہ ہی نہیں ہے کہ معاملات، حالات، ٹیکنالوجی کہاں پہنچ گئی ہے؟ اوورسیز پاکستانیوں کا اس میں اتنا بڑا رول ہے جس کا بڑا ان کو غصہ بھی وہ اندازہ ہی نہیں اتارتے ہیں. تھا، ان کو کوئی کہ اندازہ جو نہیں تھا. کیمپین چلائی گئی ہے انٹرنیشنل لیول پر ہیومن رائٹس کے حوالے سے خاص طور پر، وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. لیکن کیا واقعی اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ نہیں فرق پڑا ہوا ہے نا. اگر نہیں فرق پڑتا تو یہ سب کچھ کیوں کرتے؟ چلے ہم اس پہ تھوڑا سا دیکھنا ڈسکس کر لیں کہ گورنمنٹ کے پاس، حکومت تو نہیں ہم کہہ سکتے، بس سمجھ لیں کہ ایک مینجمنٹ میں ہے وہ، ہاں جن کو بٹھا دیا گیا ہے. انتظامیہ تو میں انتظامیہ کہہ لیں آپ اس کو. ان کے پاس کون سے کارڈز ہیں جو وہ کھیل کوئی سکتے نہیں ہیں؟ ہے. کوئی کارڈ ان نہیں کی کیپیسٹی بس اتنی تھی، ان کی کیپیسٹی جو ہے میکسیمم کیپیسٹی ہے. وہ لگ گئی ہے. جتنا پریشر، اس سے جتنا زیادہ یہ ان کے پاس قوت ہی اتنی ہے جو لگا دی انہوں نے. آگے. اب اس کو کم ہونا ہے، اس کو بڑھنا نہیں ہے. ہاں جی، اچھا. یعنی اب دیکھیں نا، اصل میں پی ٹی آئی یا عمران خان کے مطالبات اتنے جینون ہیں. ہاں جی، میں تو کہتی ہوں ایک ہی مطالبہ کافی ہے، اتنے مینڈیٹ کمی واپس ہیں، کرو. اتنے جینون ہیں کہ اس سے کوئی بھی صاحب عقل انکار ہی نہیں کر سکتا. اگر وہ کہہ دے عمران خان یہاں کہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ ایک آدمی بنا دیں منصف، دنیا کے کسی بھی کونے سے جس پہ آپ نیوٹرل کو بھی امپائر. اعتماد ہے، ایک امپائر لے آئے، نیوٹرل بھی نہ لے آئے، اپنا سعودی عرب کو لے آئے، اچھا. یو اے کو لے آئے، ایک امپائر لا کے بٹھا دیں. یہ ہم کہہ رہے ہیں، اس کے بدلے میں جو آپ میں یہ بتا دیں اور یہ تیسرا آدمی ہے یہ فیصلہ کر دے، تو وہ کوئی دوسرا فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اگر ہم یہ کہیں، دیکھیں نا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی درمیان میں نصر اللہ خان آ گیا، کوئی اور دوسرا آ گیا، کوئی نہ کوئی Mediator. بیچ میں ہوتے تھے میڈیٹر. پھر کبھی فوج بھی ہوتی تھی، اب تو وہ نہیں رہی. کوئی جج ہو سکتا ہے، یعنی سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرنے بیٹھ جائے تو کیا فیصلہ کرے گی؟ کیا کرے گی؟ یعنی سپریم کورٹ کے سامنے مسئلہ آ گیا، اس کو کہیں جی ٹھیک ہے یہ بس ہمارا مطالبہ ہے، اب یہ جو آپ میں دے دیں، آپ ایمانداری سے فیصلہ کر دیں، کیا ہوگا؟ لہٰذا جب ایک آدمی قطعی طور پہ حق بجانب ہو اور دوسرا قطعی طور پہ غاصب ہو، تو اس میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے بندہ. لیکن سارے فورمز تو بند کر دیے گئے ہیں لیکن سو واٹ، کون سے فورم؟ نہیں، پاکستان کے اندر بات کریں انسٹیٹیوشنز کی، کہ آپ نہ آپ کورٹ میں جا نہیں، سکتے ہیں. لگتا ایسے ہی ہے، اچھا، آپ لگتا کو یہ ایسے ہی لگتا ہے ہے کہ سارے لگتا ہے ایسے فورم بند کر کے. کیونکہ فائنل کال کا مطلب ہی دیکھیں، یہی ہے کہ ایوری تھنگ ہیز بین ٹیسٹڈ دیکھیں، اس انف. طرح نہیں ہوتا. دیکھیں، سب ادارے ہیں، اداروں کے اندر جب ایک آدمی ایک خاص طرز کا آ جاتا ہے نا، تو ادارے اس طرح ڈلتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ادارے وہی نہیں کر رہے ہوتے جو وہ چاہتا ہے، کیونکہ ان کے اپنے بھی ضمیر ہیں، ان کی اپنے بھی خواہشیں ہیں، ان کا اپنا بھی ایک پلڑا ہے. لہٰذا وہ سارے ایسے نہیں کرتے. اس کے علاوہ ان کی اپنی فیملیز بھی اپنی دھری ہوتی فیملی ہیں. ہے، اپنا گھرانہ ہے، اپنے سارا کچھ ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے. لہٰذا اب اگر یہ کہا جائے کہ جی سارے بیوروکریٹ یہ چاہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ آپ کو کیا کہتے ہیں جب پولیس والے آپ کے سامنے آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم بھی سمجھ رہے ہیں زیادتی ہو رہی ہے،
لیکن ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہماری نوکریاں, نئی نوکری ہمیں کہیں مل نہیں سکتی, ہم مجبوری میں تمہارے سامنے کھڑے ہیں. اب فوجی آتے ہیں تو وہ ہم نے دیکھا وانڈی وہ ڈی چوک میں وہیں تھا, ہم بھی وہاں گئے ہوئے تھے. ہم نے دیکھا کہ جب پبلک آئی تو فوجی ان کے ساتھ بھاگ رہے تھے, وہ فوجی ان کے ساتھ بھاگ رہے تھے ڈی چوک کی طرف. کیوں بھاگ رہے تھے وہ؟ نہیں, وہ ساتھ ساتھ مطلب یعنی پبلک کے ساتھ پبلک کے ساتھ. لیکن ہم نے ہی دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ انہوں نے ہی لوگوں کے اوپر فائرنگ کوئی نہیں کی ہے. سر نہیں کی سر کی ہے, فوجیوں نے کوئی فائرنگ نہیں کی, رینجرز نے کی ہے. بالکل نہیں, کوئی وہاں فائرنگ نہیں ہوئی, سر اس کے پروف ہے. کوئی فائرنگ نہیں ہوئی. میں خود وہیں تھا. سر آپ جس جگہ تھے شاید وہاں نہ ہوئی ہو, لیکن رینجرز نے فائرنگ کی ہے. رینجر کے نے فائرنگ کی نا, میں نے فوجیوں کی بات کی. رینجرز فوج نہیں ہے. نہیں, رینجر فوج نہیں ہے, وہ ایک اور چیز ہے. وہ ایک خونخوار ٹولہ ہوتا ہے جن کو بارڈر پہ بٹھایا ہوا, اسمگلنگ بھی ہے, وہ سارا کچھ وہ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے اندر ضمیر نہیں ہوتا؟ کم ہوتا ہے. اچھا, تھوڑا ہوتا ہے. ان کی فیملیز نہیں ہوتی. کر بھی تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں. ہم نے پہلے ضیاء کے زمانے میں بھی دیکھا 4 بریگیڈیئر ریزائن کر کے گئے تھے. یہاں کس نے کیا ریزائن؟ ابھی تو نہیں کیا ہے. کس نے کیا؟ یہ کور کمانڈر کیوں گیا ہے لاہور کا کور کمانڈر کیوں گیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے آپ کو پتہ ہی, میں کیا کہوں اس پہ. اچھا, اس کو لے آئے نا, یعنی اس کو کہنے آگے کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہے کہ کیا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ اس طرح نہیں ہے, پریشر ان کے اوپر ہے. اب ہمارے اوپر یعنی جو ہم لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے تو یہی پریشر ہے نا, پہنچ نہیں سکے, ہم خود سارا نظارہ کرنا چاہ رہے ہیں, لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں. یہ ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ وہ پولیس, وہ انتظامیہ, وہ جن کو وہاں بٹھا دیا گیا ہے, ان کو اگر 10 دن بیٹھنا پڑ جائے تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ کیا وہ سسٹین کر سکتے ہیں؟ وہ تو گر جائیں گے, دوسرے تیسرے دن گر جائیں گے. لیکن اگر گورنمنٹ کوئی مینجمنٹ کوئی اگر اس طرح کی حماقت کرے کہ وہ عوام کے اوپر بہت بڑا کوئی اسالٹ کرنے کی تو اس کے کوشش بعد پھر کیا کرے, ہوگا؟ پھر تو یہ سارے سری لنکا اور بنگلہ دیش ہی ہونا. پھر تو یعنی جس دن یہ ہو گیا, آپ تصور خان صاحب اب تک بچتے آ رہے ہیں, آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اگر ایک دفعہ پبلک مشتعل ہوئی. دیکھیں, خان کو اب تک لوگ سن رہے ہیں. جس دن یہ مسئلہ ہو گیا, خان کو بھی کوئی نہیں سنے گا. یہ فیکٹ ہے. اور ایک دفعہ ایک گھر کو, ایک بیرک کو, ایک جگہ آگ لگ گئی, وہ بجھنے نہیں ہے, وہ بجھنی نہیں ہے. آپ پبلک کے گھروں پہ جا کے تو آگ نہیں لگا سکیں گے. آپ پبلک اکٹھی ہوگی, وہ انتظامیہ پہ, اور پھر آپ وہ 9 مئی والا ڈرامہ بھی نہیں کر سکیں گے. ایک لمیٹڈ ہے نا جی, کیونکہ یہ ختم نہیں ہونے والا. سب کی طاقت لمیٹڈ ہے نا. اب دیکھیں نا, امریکہ کی فوج تھی, افغانستان کی اپنی 3 لاکھ فوج تھی, سارے یعنی نیٹو کی ساری فورسز تھی, پاکستان بھی ان کے ساتھ تھا, اس کے ٹرائب بھی ان کے ساتھ تھے, بہت سارے جو مخالف تھے. تو ہوا کیا؟ کتنے دیر سسٹین کر سکے؟ لیکن بہت طویل جنگ لڑی انہوں نے. وہ تو طویل لڑی اس لیے کہ وہ تو عالمی طاقت, اور کس کے خلاف لڑ رہے تھے؟ یہاں تو کوئی ان کی بیک پر نہیں ہے. ان کے بیک میں کون ہے؟ ان کا تو اپنے لوگ نہیں ہیں. تنخواہیں دینی مشکل ہو جائے گی. تھوڑا سا اور پریشر بڑھا تو پولیس والوں کے گھر والے ان کے اوپر چڑھ دوڑیں گے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو, ہم ٹھیک ہے ہم بھوکے رہ لیں گے, یہ دیکھنا کیا ہوتا ہے. تو یہ کوئی چھوٹا سا ایشو نہیں, ہم نے دیکھ چکے پہلے, بھٹو کے زمانے میں دیکھ چکے. پولیس بھاگ گئی تھی. اچھا, پولیس بھاگ گئی تھی لاہور سے, اور اسی لیے وہ پھر 5 شہروں میں مصطفیٰ تحریک چل رہی تھی. 5 شہروں میں مارشل لا لگانا پڑا تھا. کراچی سے شروع ہوا تھا یہ؟ نہیں, یہیں سے لاہور سے. لاہور تھا, ملتان تھا, فیصل آباد تھا, کراچی تھا, حیدرآباد تھا, 3-4 شہر تھے. جزوی ماشاء اللہ لگ گیا, لگانا پڑا. وہ پولیس بھاگ گئی, سلسلے لگانا پڑا, ایک رات میں بھاگ گئی تھی, اور مجھے پتا ہے کس نے بھگائی. تو یہ امکان ہے اس کا کہ آج پولیس اگر نہیں, آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں. نہیں تو پھر فوج تو ہے نا ماشاء اللہ لگانے کا امکان. نہیں, فوج نے تو پھر انکار کر دیا تھا نا. فوج نے انکار کر دیا, تبھی پھر اس کے بعد مارشل لا کی نوبت آئی تھی. یہ 4 بریگیڈیئر, اور 4 بریگیڈیئر انہوں نے ڈیزائن کیا تھا. ان میں ہر ایک کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ آرمی چیف ہے. ایسے وہ شاندار لوگ تھے. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, اور اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سے اشارے ہیں. نہیں, ہم نے دیکھا ہے نا اشارے کیا. آپ نے جو یہ بات کی ہے نا کہ ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ وہ اگلا آرمی چیف ہے, اور ان 4 نے ریزائن کیا. اور اچھا, صرف انہوں نے نہیں کیا, یہ ہوا تھا کہ یہ کیا ہے, لارنس گارڈن یہاں پہ ٹروپ تھے, تو وہ بریگیڈیئر صاحب جو ان کے انچارج تھے وہ وہاں آئے. انہوں نے آ کے ان سے پوچھا
تو میجر صاحب جو انچارج تھے اس کے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا بھی کیا کرنا چاہیے، انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم جائیں گے، تو انہوں نے کہا اگر وائلنٹ ہو گئی پبلک تو انہوں نے کہا جی ہم گولی نہیں چلا سکتے، گولی نہیں چلا سکتے. تو بریگیڈیئر نے کہا کہ آپ نے وہی بات کی جو میں آپ کو کہنا چاہتا تھا، اچھا. ہم گولی نہیں چلا سکتے. ہم. یعنی یہ ان کے درمیان ہم. ایک ان ریٹن ایگریمنٹ وہی ہو گیا. ہم. پھر وہ تو ایک ٹروپ تھا، ہم. سب نے یہی فیصلہ کیا، ہم. ٹھیک ہے، اور سارے وہ چلے گئے ریزائن کر کے، حالانکہ وہ رہ سکتے تھے لیکن ان کو جانا پڑا. لیکن اس کے بعد تو پھر 11 سال کا ماشاء اللہ لگا نا. وہ تو ایک ایشو ہے نا. اب یہ تو مارشل لا بھی نہیں نہ لگ یہ سکتا، نہیں لگا مارشل لا سکتے. تو آسریٹی ان کے اندر ہے. ہم. یعنی وہ تو مارشل لا اس لیے لگا کہ لوگوں نے اس کو قبول کر لیا، بھٹو کے خلاف اتنی گڑبڑ یہاں تھی. تو 10 اپریل کو ہی کہ اس فیصلہ کو ہو گیا انہوں تھا نے- کہ کیا عوام نے کیا قبول تو نہیں اب کیا. تو صورتحال مختلف ہے نا. دوسری بات یہ کہ خان صاحب کے بارے میں میرا ہمیشہ سے یہی خیال ہے کہ وہ امن کی ایک ایسی دیوار ہے کہ اگر اس کو ہاں. ہٹانے کی کوشش کی جب- گئی تو وہ پھر کچھ نہیں بچے گا. نہیں جب دیکھیں نا ابھی اس کا حکم چل رہا ہے ہم. پبلک، ہم. جس دن پبلک نے اس کو ڈیفائی کر دیا کہ بھئی Exactly. ہمارے اوپر یہ ہو رہا ہے، تم ہم. ہمیں امن ہم. سکھا رہے ہو، ہم. جس دن انہوں نے یہ کہہ ہم. دیا، ہم. ابھی آپ دیکھیں وہ جیل میں ہے، اس کی بہنیں ہیں، خاندان کتنا مشتر ہو جاتا ہے یہ سارا کچھ سہنے کے لیے. بھانجا کتنے عرصے سے ملٹری لیکن کسٹڈی اب میں آپ حسان. دیکھیں ابھی تک وہ ان کا صبر دیکھیں، ہم. ان کی برداشت دیکھیں، ہم. ابھی تک ان کی کسی بہن نے ایک لوز بات نہیں کی. محتاط ایک رہتی. محتاط اور ذمہ ہمیشہ دارانہ. خود پہ ضبط نفس ان کا کتنا ہے. ہم. تو اب یہ تو اس طرح ہے، جس دن بات ان کے ہاتھ سے نکلی پھر کیا کریں گے. ابھی تو ان کے خاندان کی بات ہے نا، پبلک میں سے خدا نخواستہ اگر یہ کوئی حماقت کرتے ہاں. ہیں اور کسی کو نقصان پہنچتا ہے پھر تو خان صاحب بھی نہیں روک سکتے نا. میں یہی پھر بات پبلک تو یہی یہی بات کہے گی میں نا کہہ کہ رہا بھائی یہ ہوں، تو ہماری جانیں جا رہی ہیں نا. یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی جو رٹ ہے اپنے پبلک پہ یا اپنے حمایتیوں پہ، اس کی ایک حد ہے. جب وہ اس حد سے گزر گئے تو پھر خطرہ تو آپ کے لیے ہے، خطرہ تو آپ کے لیے ہے، کیونکہ ان کے ساتھ تو جو ہونی تھی، جو ہاں جی جو کیا ہے وہ گزرنی تھی، جان پر گزر جائے، وہ تو ان پہ تو گزر چکی ہے. اب تو آپ کی باری ہے، تو ڈرو اس سے پہلے کہ وہ حد کراس ہو جائے، اس کی حد سے باہر ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب سلسلہ چلا ہے آج سے، یہ اس کو اگر یہ صرف 10 دن بھی سسٹین کر لیں تو ہر چیز گر جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی. ان کو اسی ٹرن پہ آنا پڑے گا جو عمران خان چاہتا ہے، وہ آئیں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ برداشت کس کی کتنی ہے. تو ثابت ہو گیا کہ اس کی ثابت تو یہی ہوا ہے برداشت کہ پبلک مائنڈ گیم میں اس کے ساتھ نہیں کھیل سکتے. اور پبلک کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکتے، نہیں لڑ سکتے اپنی پبلک کے ساتھ، کیسے کبھی بھی نہیں لڑ سکتے. اور پبلک کا اسٹیمنا بہت ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں لڑ کیونکہ سکتا. مینجمنٹ کی ہزار مجبوریاں ہو سکتی ہیں، پبلک کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی اگر وہ فیصلہ کرے. بلکہ ابھی تو آپ ایک اور چیز دیکھیں، ایک تو پنجابی ہے نا، ہماری ایک اور طرح کی براٹ اپ ہے. اب آپ جو ہے بلوچستان اور اس کو دیکھیں کے پی کیو کا، اور پھر فاٹا کو دیکھیں، ان کو دیکھیں کہ وہ کس طرح یعنی اپنی فطرت کے خلاف وہ برداشت کر کے بیٹھے. یہ ان کی فطرت نہیں ہے. ان کی فطرت کو بدلنے والا، اس کو برداشت کے قابل بنانے والا، چینلائز کرنے والا وہ جیل میں ہے. جیل میں ہے. وہ تو سیدھی سیدھی گولی سے بات کرتے ہیں، گولی کے ساتھ ادھار نہیں رکھتے. ادھار نہیں رکھتے. تو ابھی تک دیکھیں انہوں نے سب کچھ کیا، ابھی کچھ نہیں ہوا. تو بات نکل سکتی ہے، آخر کتنے دن کوئی آدمی برداشت کر سکتا ہے، نکل جاتی. لہٰذا اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، دیر آلریڈی ہو چکی ہے، بہت دیر ہو چکی ہے. خان صاحب نے اپنی طرف سے سارے کارڈز کھیل لی، مطلب ہر فورم ٹرائی کر لیا. آپ کورٹ میں چلے گئے، آپ مقدمات بھگتتے رہے، آپ نے آئین قانون، ابھی بھی آپ خان صاحب کی بات سنیں تو آئین اور قانون سے الگ کوئی بات نہیں کرتے. ابھی بھی بہت کچھ ہے، یعنی ابھی بھی سپریم کورٹ اس سارے سچویشن کو سنبھال سکتی ہے، اچھا مداخلت کر سکتی ہے. ابھی بھی ٹھیک، ابھی وہ 100 موٹر لے لیں، الیکشن پہ لے لیں، اس سچویشن پہ لے لیں، 9 مئی کے ایشو پہ لے لیں، کسی ایک پہ بھی لے لیں، ہر چیز سامنے آ جائے گی، ہر چیز بدل جائے گی. دیکھیں ان کے پاس فوج تو نہیں ہے، لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں
کہ جناب آپ کو ہم نے 2 گھنٹے کی سزا دے دی ہے، تو وہ پھر باقی نہیں رہتا۔ اس میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ یہ تھے چیئرمین سینٹ ربانی، رضا ربانی۔ ہم، تو میں وہاں گیا، اس کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اور خواتین سینیٹر بھی تھیں۔ تو وہ مجھے کہنے لگے یہ کیا ہوگا اب؟ وہ اس زمانے میں یہ نواز شریف کے خلاف وہ کیس چل رہا تھا۔ پینما کیس کی بات کریں؟ ہاں ہاں، پینما کیس۔ ہم، تو میں نے کہا ہوگا کیا؟ ہم، یہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ تو مجھے رضا ربانی نے کہا کہ مانے گا کون؟ یہ اچھا۔ جو بات ہوئی، ہم، میں نے کہا رضا ربانی، ہم، ایک تو آپ آرائی ہو، ہم، اچھے بھلے سمجھدار ہوتے ہو، پھر وکیل ہو، ہم، آپ سارے قانون کو جانتے ہو، ہم، پھر چیئرمین سینٹ ہو، تمہارے سامنے سچویشن ہے، ہم، یہ سارے کچھ کے باوجود آپ ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا حضور، اگر انہوں نے کہا کہ یہ ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے، تو جو اس کا دروازہ کھولتا ہے نا چپڑاسی وہاں پہ ہم، وہ بھی نہیں پین، اس نے دروازہ نہیں کھولنا، اس کو خود کھول کے باہر نکلنا پڑے گا۔ یہ میں نے اس سے کہا، اور وہیں پہ اور بھی بات ہوئی تھی، بیچ میں آتی رہیں گی۔ تو جناب علی زیادہ دن نہیں گزرے ہم، کہ وہ انہوں نے اس کے اگینسٹ فیصلہ کر دیا۔ تو کیا ہوا؟ وہ کہہ یہی سکتا تھا میں بیٹھا ہوں، کیسے بیٹھا ہوں؟ ہم، یعنی اگر فرض کریں یہ کہیں یہ جو بندے اٹھا لیتے ہیں، اگر سپریم کورٹ ایک دن کہہ دے کہ جناب فلاں کو ہم نے سزا دے دی ہے، ہم، ہیں ہم، فلاں جنرل کو یا فلاں کو، تو وہ تو ڈسکوالیفائی ہو گیا اسی وقت، وہ لیکن یہ اپنی کرے گا نوکری بھی کون؟ نہیں جاری رکھ سکتا۔ لیکن یہ کرے گا کون؟ کر سکتے ہیں نا، کرنے کو تو سر وہ بہت کچھ کر نہیں سکتے اتنے تھے نا، یہ 2.5 کر سال ہی میں۔ رہے ہیں نا، سر 2.5 سال میں وہ بہت وہ کچھ ہو کر سکتے تھے۔ ستار بھی کر رہا ہے، دوسرے جج بھی کر رہے ہیں نا، وہ کر رہے ہیں نا۔ تو یہ ہو جو سکتا ہے ان کا بھی ضمیر جان جائے، مطلب چلیں آخر یہ ایک ضمیر تو امید ہی ہے ہو ہی نا۔ سکتی ہے۔ نہیں میرا مطلب ہے بھائی، یعنی رستے تو کئی ہیں ابھی، رستے یہ تو تو دیکھیں نہیں نا، ہے کہ آپشن ہمارے پاس خان صاحب نہیں کو تو یہی امید تھی نا کہ ہم آئین اور قانون میں اور قانونی جنگ لڑ کر ہم ہے۔ دیکھیں اپنا مینڈیٹ بھی واپس لے سکتے ہیں۔ الٹیمیٹلی ہاں، ہر ایک کا صبر جو ہے نا جواب دے جائے گا، اچھا ہر ایک کا۔ ٹھیک۔ دیکھیں ظلم جو ہے نا جتنا بھی آپ کرتے جائیں، ہم، ایک دن تباہ کن اثر اس پہ ہوتا ہے۔ میں کتنی مثالیں دے دیں، لوگ وہ یہ جو تھے آدھے، یہ جو ہمارے سامنے ہیں آدھے نفسیاتی مریض ہو چکے ہیں باجوہ سمیت، ہم، ہیں ہم۔ وہ جو عمران جن کو خوف کا عالم یہ ہے کہ وہ ملتے نہیں کسی سے۔ عمران جن کو ڈرٹی ہیری کہتا تھا، تو اسے ذرا سوچ کے دیکھیں کون کہاں ہے۔ بہرحال یہ جو کھیل اس وقت شروع ہے، ہم، یہ اس میں بالکل کسی بھی طرح کی یعنی جانبداری کے بغیر آپ اس کے انجام کو سمجھ سکتے ہیں ہم۔ کہ انجام اس کا کیا ہے۔ بظاہر تو لگتا لوزر ہے دونوں کون بند گلی میں آ گئے ہیں۔ لوزر کون ہے ہم بڑی آسانی سے کہہ اندازہ سکتے لگا ہیں۔ سکتے، کوئی اس میں افلاطون کو بلانے کی ہم، ضرورت نہیں ہے۔ ہم۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام پولیٹیکل لاؤنج آپ نے دیکھا، عمران خان کی فائنل کال کے حوالے سے۔ آئندہ بھی ہم اس پر بات کرتے رہیں گے کیونکہ یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا۔ فائنل راؤنڈ کا بھی آغاز ہوا ہے اور یہ کہاں تک جاتا ہے اس کو فورسی کرنا کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ تاریخ اگر ہم دیکھیں تو جب بھی غاصب حکمران اور عوام آمنے سامنے ہوئے ہیں اور عوام نے فیصلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو جیت ہمیشہ عوام کی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ۔